अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं रेड एफएम से हमारा पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ शहजाद हुसैन। और आज कहूँगा आप देख भी रहे क्योंकि आज का शो जो है वो खुसूसी हुआ करता है। ये कामयाब व कामरान पाकिस्तानी है, यानी कि मकामी पाकिस्तानियों की कामयाबियों की कहानी, और इसमें हम शोकेस करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं लोकल पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरीज़ को, जो जहाँ से यहाँ आता है, मुश्किलात का सामना करता है, फिर कुछ सीखते हैं, हम कामयाब हो जाते हैं, और फिर लोग हमसे सीखते हैं। जब वो मकाम आता है हम उन्हें ढूंढते हैं अपनी कम्युनिटी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि BCMA यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया मुस्लिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट 2 मरतबा, और असद गोंदल साहब मेरे साथ हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं, कहाँ से सफ़र शुरू किया था, फिर यहाँ तक आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा असद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ जो हम कामयाब व कामरान पाकिस्तानी में करते हैं कि कब आए कनाडा, और वैसे तो ये भी पूछेंगे कहाँ से आए, क्या करते थे, लेकिन साहब कब आए और किन मुश्किलात का सामना किया, ताकि हमारे आज के हीरो आप हैं। ज़रा स्टोरी शुरू हो तो फिर हम आपसे कुछ पूछें। और हाँ जी, 2001 में मैं आया कनाडा में, तो ख्वाब और ख्वाबों की तकमील के लिए। सही, 2001 में, ठीक है। 2001 में बहुत सारे ख्वाब थे। सही। बेहतर मुस्तकबिल था, सिक्योरिटी थी, सेफ्टी थी, सब कुछ था साथ में। सही। और 2001 मई में मैं आया, 2 छोटे छोटे बच्चे थे और साथ बीवी थी। सही, माशाल्लाह। तो उतरते साथ ही वो सारे ख्वाब तो ख्वाब ही रहे, लेकिन उनकी तकमील को हासिल करने में काफ़ी तगोदो हुई। सही। काफ़ी तगोदो, लेकिन एक बात यकीनी है, हाँ जी, कि वो तगोदो ज़रूरी भी थी। सही, बिल्कुल। कि जिस चीज़ को हम लेके आए थे, हाँ, अगर वो चीज़ ख़त्म ना होती तो वहाँ ना पहुँचा जा सकता जहाँ आज अल्लाह ने पहुँचाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही। ये कनाडा को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो सबके साथ मामला है। हाँ। लेकिन कुछ देर में समझते हैं, कुछ जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन समझना सबको पड़ता है। सही, बिल्कुल। ये समझ के बगैर अगर समझने की कोशिश ना करे तो सिस्टम में वो मिसफिट ही रहते हैं। जो मिसफिट है वो फिर ऐसे ही रहेगा। सही, आपने माशाल्लाह बात शुरू करते ही जो काम की बात है वो शुरू की है। अच्छा, तो असद साहब 2001 में आए, ख्वाब थे, मुश्किलात थी, तो अब जब बीच में आप बेहतर समझें, कुछ याद आए कि अच्छा ये, वो ज़रूर बताइएगा कि कौन से काम थे या कौन से हालात थे जिसमें होता है ना कि इंसान को वैसे शुरू में अब सब कुछ छोड़ कर आए होते हैं तो वो होम सिकनेस भी है और मुश्किल भी लगता है, या इलाही क्या फ़ैसला कर लिया। अच्छा जी, बात यह है कि 2001 में आए तो मैंने यहाँ आने से पहले मेरी 18 ईयर्स एजुकेशन थी, MPhil किया हुआ था, MSc ऑनर्स, और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में ग्रेड 18 की जॉब थी। माशाल्लाह। और यही था कि काम हमने नहीं करना। हम ऑफिसर बन गए तो काम लोगों ने करना है और हमने सिर्फ अफसरी करनी है। सही। तो इस मजाज के साथ तरबियत भी हुई। सही। और तरतीब भी यही थी। सही। और ये मजाज लेके जब कनाडा में उतरे तो कनाडा की फ़ज़ा, मैंने एक चीज़ ये कहूँगा, क्रेडिट गोज़ टू कनाडा अगेन, हाँ जी, कि यहाँ आप जौन सा मर्ज़ी दरवाज़ा खटखटाएँ, वो खा डॉक्टर का है, खा मैकेनिक का है, खा वो इंजीनियर का, बच्चा बाहर आएगा तो ये कहेगा जी मेरे अब्बा कहाँ गए, काम पे गए हैं। सही। वहाँ हम ऑफिस में भी जाते थे, क्लिनिक पे भी जाते थे, बिजनेस पे भी जाते थे, काम के लिए नहीं जाते थे। कनाडा ने काम सिखाया हमें कि जिसने जाना है काम पे जाना है। कामयाबी अल्लाह ने अता फरमाई कि ब्रिटिश कोलंबिया मुस्लिम एसोसिएशन BCMA आप प्रेसिडेंट हैं, दोबारा इलेक्ट हुए हैं और बड़ा काम किया है इन्होंने, और ये हम पूछेंगे इनसे कि कैसे यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अभी हम कहानी के उस हिस्से में जिसमें असद गोंदल साहब आए 2001 में, ख्वाब, अरमान, यहाँ पर आकर समझ में, अच्छा भाई यहाँ तो काम अलग तरीके से होता है। असद साहब प्लीज़ आगे। अच्छा शहजाद साहब, बात यह है कि कनाडा को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ और करता रहूँगा मरते दम तक। जनाब। ज़िंदगी का सलीका जब मैं 2001 में आया तो मुश्किलात तो थी, लेकिन हौसला अफजाई भी थी। सही, बिल्कुल। इसी हौसला अफजाई में तरतीब, जो बेतरतीबी थी ज़िंदगी, उसमें तरतीब आई। सही।
کام نہ کرنے کی عادت کو کام کرنے کی عادت میں بدلا، صحیح. جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ. اور یہ میں نے سنا تھا کہ اٹس اسٹل لینڈ آف اپرچونٹی. صحیح. تو یہی ایک سبق تھا میرے پاس. اور جب ہم آئے ان دنوں میں مجھے یاد ہے اچھی طرح، اب 24 سال ہو گئے، کہ ہڑتال تھی، بسوں کی، گاڑی نہیں تھی. صحیح. کام میں مشکل تھی. پہلا کام مجھے 7-11 میں ملا. صحیح. مطلب ہے اب 7-11 پہ میرا مزاج یہ تھا کہ پی سی ایس آفیسر، تو براٹ اپ بھی اچھا تھا، صحیح. گھر بھی اچھا تھا، صحیح. تو کام نہ کیا تھا، بس چائے پینی اور واپس آ جانا. صحیح. تو جب جاب نہ ملنے کے بعد ایک جاب ملی، انہوں نے کہا جی آپ کو کوٹ خریدنا ہے اور پینٹ خریدنا ہے. میں نے کہا کام بن گیا. کام بن گیا. کام بن گیا، چلو کم از کم وائٹ کلر ہی ہو گیا. اب جا کے انہوں نے جب کیشیئر کے اوپر کھڑا گیا، میں کہ نہیں تھوڑا سا کام بگڑ گیا. ٹھیک ہے. لیکن اب ضرورت تھی، کام بگڑا یا بنا کر لیا. آدھے گھنٹے کی ٹریننگ کے بعد وہ جو ہمارا کوچ تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، اس نے کہا کہ دیر آر سرٹن تھنگس ٹو ڈو ان دا ڈے، اٹس ناٹ آن آل دا ٹائم کہ آپ کو ٹل پہ نہیں کھڑے ہونا، صحیح. باقی کام بھی کرنے ہیں. اچھا. تو پہلا کام اس نے کہا یہ جو باہر شیشہ ہے، یہ بھی اٹس اے پارٹ آف جاب، کہ جب آپ نے 8 گھنٹے کرنی ہے تو یہ جاب ہے آپ کی. تو اس نے وہ گلاس کلینر پکڑایا. ہاں جی. تو جب اس نے کر کے دکھایا نا، تو اس نے کہا مسٹر اسد یو ڈو اٹ ناؤ. تو میں نے جب وہ سپرنکل کیا نا، تو جتنے اس سے پانی نکلا اتنا میری آنکھوں سے بھی نکلا. واہ واہ واہ. صحیح. کہ مجھے یاد آ گیا کہ شاید اللہ کی نعمتوں کی قدردانی میں ہم سے بہت ساری کوتاہی کمی ہوئی ہے. صحیح. تو لیکن دوسری طرف پھر مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ماننے پہ بھی بہت خوش ہوا. صحیح. کہ شاید جو کوتاہی یہ ہوا ہے، جو قدردانی نہیں کی، وہ اللہ نے ایک سکھانے کا موقع دیا ہے. چلتے چلتے وہ تھوڑا سا کام میرے ساتھ تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، رابری ہو گئی گن پوائنٹ پہ. اچھا. تو مجھے جاب چھوڑنی پڑی کہ میں سیٹل نہ ہو سکا. بس پھر وہ مشکلات چلتی رہیں. پھر میں نے پیزا ڈلیوری بھی کیا. پھر میں نے سنو میں، آپ حیران ہو جائیں گے، ایک ہمارا دوست تھا، تو اس نے کہا یار مجھے بڑا لگتا ہے کہ آپ کو کام نہیں مل رہا، تو میرے پاس ایک کام ہے ایبٹسفورڈ میں، خالد اس کا نام ہے، میرا ابھی بھی اس کو کہتا ہوں میرا محسن ہے. صحیح. اس نے میری حالت کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے پاس کوئی پیسے بھی نہیں ہیں، بچے ہیں، اس نے کہا میرے پاس کام ہے لیکن کر لو گے؟ میں نے کہا میں تو کچھ بھی کر لوں گا، اب تو مجھے نہ کرنے والی تو بات ختم ہوگی، اب تو کچھ بھی ہو. صحیح. اس نے کہا جی آپ ایبٹسفورڈ آ جاؤ. اس وقت تک میرے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی میں نے لے لی تھی. تو ایبٹسفورڈ چلا گیا، تو اس کی یارڈ تھی بہت بڑی. تو اس نے کہا کہ اس میں جو انجن اور ٹرانسمیشن پڑے ہیں نا، اس کے کھول کے اس میں سے ایلومینیم نکلتا ہے. اچھا. تو تم اگر صبح سے لے کے شام تک اگر 2-3 انجن ٹرانسمیشن کھولو، تو اس میں سے جو ایلومینیم بکے گا جا کے بیچنا، میری گاڑی لے کے $60-70 بن جایا کرے. پہلے مجھے اپنے محلے کا وہ لوہے اکٹھے کرنے والا بندہ یاد آ گیا. میں کہا یا اللہ، ہم تو اس کو مذاق کیا کرتے تھے. بہرحال میں نے کیا جی وہ پھر کام. تو الحمدللہ وہ کیا. تو بس اسی کشمکش میں سیکھتے بھی گئے، تھوڑا سا بڑھتے بھی رہے. پھر 2003 میں مجھے اللہ نے اپرچونٹی دی. ہاں، اس بات میں ایک بات میں آپ کو شہزاد صاحب بتاؤں گا، میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، زیادہ نہیں، کچھ پیسے تھے میری سیونگ، کچھ میرے والد نے مجھے دیے تھے. یہ میں نے عزم کر کے آیا تھا کہ میں نے اس شہر میں، اس ملک میں جتنی دیر رہنا ہے، میں اپنے لائے ہوئے پیسے نہیں خرچ کروں گا. بڑا اچھا فیصلہ بھائی. صحیح. اور میں نے وہ نہیں خرچ کیے. صحیح. تھوڑے سے خرچ ہوئے شروع میں، لیکن میں نے جمع کر لیے. تو وہ آپ آنے سے کاروبار کرنے تک جو $35,000 تھے میرے پاس، وہ اتنے ہی تھے، تھوڑے سے بڑھ گئے ہوں گے. تو 2003 میں میں نے پھر ریٹیل کیا، کمایا، سروائیو کیا. اسی سروائیو کیا. 2003 میں پھر ریٹیل کے بزنس میں آ گیا. اچھا. الحمدللہ اس میں بڑھوتری بھی ہوئی، سیکھا بھی کام، آتا بھی نہیں تھا. اور میرے والد کافی ہائی پلیس آفیسر تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ میں نے دکان کھول لی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پڑھا کے اگر تم نے دکان ہی کھولنی تھی تو ادھر ہی کھلوا دیتا، تم اتنی دور جا کے دکان کھولی ہے. یہ اسد صاحب بہت محبت کے ساتھ اور بڑی عزت، اور یہ جو ڈائلاگ ہے نا، اور ایسی بہت ساری باتیں، یہاں سے ہم اگلے سٹیپ میں آگے بڑھیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاؤں گا، لیکن اور یہیں سے بڑھیں گے. اچھا، دوسرا یہ کہ جو کچھ آپ نے سیکھا اور جو آپ ہمیں شو میں بتا رہے ہیں، اس سے ہم جو سیکھ رہے ہیں، آپ کی صاف گوئی، جو آپ کا طریقہ بیان کرنے کا،
وہ جو آپ نے کہا نا وہ شیشہ صاف کروایا اس نے، جو آپ نے اسپرے کیا تو جتنا اس میں سے نکلا اتنا ہی آنکھوں میں سے. نہیں ایک اور بات تھی. ہاں جی. اس کے بعد اس نے مجھے اور کام سکھایا. اس نے کہا موب بھی کرنا ہے. اوئے ہوئے بابا جو موب لے کے آیا تو میں لیکن اس کے بعد یہ فائدہ ہوا کہ وہ موب سیکھا، پھر میں نے ساری زندگی اس میں آر نہیں سمجھی. صحیح بالکل. میرے پاس ایک وقت میں 5-6 اسٹور بھی ہو گئے تھے، تو میں جہاں جاتا تھا، جس اسٹور میں جاتا تھا، میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ جس نے کام چھوڑا ہے کیوں چھوڑا ہے. مجھے جو نظر آتا تھا چھوڑا، وہ میں کہتا تھا میرے لیے چھوڑا، میں نے کرنا. وہ موب ہو، واش روم صاف ہو، کیا ساری زندگی. بہت جلدی نا زندگی کی ایک حقیقت جناب، میں پھر کینیڈا کا اور اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں کامیابی کو تعین کرنا کہ میں کون سی کامیابی ڈھونڈ رہا ہوں. صحیح. حقیقی کامیابی یا عارضی کامیابی. صحیح. مجھے اللہ نے یہ بہت جلدی، مجھے وقت چاہیے یا پیسہ چاہیے. صحیح. میں نے انالیسس کیا تو مجھے جو وقت والا پلڑا تھا نا وہ بھاری نظر آیا. ماشاء اللہ. تو میں نے وقت کو پکڑا. صحیح. میں نے عارضی کامیابی یا حقیقی کامیابی دونوں کو دیکھا کہ کیا زیادہ کام آنے والی ہے، تو میں نے حقیقی کامیابی کی طرف. صحیح. صحیح. کام نہیں چھوڑا، لیکن اس کامیابی کی طرف تھوڑا سا اپنے آپ کو لگانا شروع کر دیا. صحیح. کیونکہ میرے نزدیک انسان کی زندگی میں مطلب مال و دولت ہی ہے نا جس کو ہم، اس کی کتنی قیمت ہے. میں نے اپنے ماں کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، اس مٹی کو چھوڑا. صحیح. جس کو بڑا مشکل ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پاکستان سے مشکل تھا. بالکل. مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تو مجھے اپنے ماں باپ، اپنا شہر اتنا یاد آتا تھا، تو میں تعلیم چھوڑنے پہ راضی ہو گیا. صحیح. تو میرے باپ نے کہا تعلیم نہ چھوڑو، تھوڑے دنوں کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گے. صحیح. تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا بہت جلدی کہ اس کامیابی کے ساتھ ساتھ دوسری کامیابی کی بھی طرف چلنا چاہیے. بے شک. بالکل. اور انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی آپ نے مال دولت جتنا بھی کمایا ہے، اس کے 3 ہی حصے ہیں. آپ نے کھا لیا وہ آپ کے کام آ گیا، کچھ پہن لیا آپ نے اچھا وہ کام آ گیا، تو باقی تو جو کچھ کیا وہ آپ کا تو ہے نہیں ہے. صحیح. وہ تو کسی کا ہے. اگر غلط کر کے گئے تو جواب دینا پڑے گا، اگر صحیح کر کے گئے تو کچھ کام بھی آ جائے گا. صحیح. تو اس سوچ نے مجھے کام کے ساتھ ساتھ کام والا بھی بنا دیا اور دوسروں کے لیے کام کرنے والا بھی بنا دیا. واہ واہ. میں نے اپنا کام بھی کیا بخوبی، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کو پڑھانے لکھانے کے لیے جو میرے سے ممکن تھا. صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق تھے لوگوں کے، مجھے ان کی طرف بھی سوچنا، یہ چیز مجھے BCMA کی طرف لے آئی. ارے واہ واہ. صحیح. یہ چیز مجھے اور کہیں نظر نہیں آیا. تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے میرا مسجد سے تعلق بڑھنا شروع ہو گیا. جب میں مسجد میں گیا تو پھر جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کی خدمت کا بھی سوچا، اور اسی کو ساتھ چلتے چلتے تھوڑا عرصہ اور گزرا. میں نے بہت زیادہ نہیں، میں نے 55 سال کی عمر میں جا کے تقریباً کام سے میں نے ضرورت سے زیادہ کام کیا بھی نہیں ہے. صحیح. ضرورت محدود رکھی ہے، چادر کے اندر ہی پاؤں رکھے ہیں، باہر نہیں نکالے. صحیح. جتنی ضرورت تھی اتنا کام کیا ہے، اور جتنی ضرورت تھی وہ اللہ نے پوری بھی کی ہے. شکر الحمدللہ. اور اس سے زیادہ گئے بھی نہیں ہیں. صحیح. تو پھر اس جو عارضی کامیابی وہ تو میں تو سمجھتا ہوں مجھے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، شکر ہے کینیڈا نے. میں اللہ کے بعد کینیڈا کا ضرور اور اپنے لوگوں کا بہت ضرور شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کام کرنے کے لیے. بالکل بالکل. میرے سے عقل میں، میرے سے تعلیم میں، میرے سے شکل میں، ہر لحاظ سے بے شمار لوگ بہت بہتر ہوں گے، لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا ان لوگوں کی خدمت کرنے کا لیا. ان لوگوں کی خدمت میں مجھے تو لگا تھا کہ مجھے اطمینان ملا. صحیح. اور جو اطمینان ہے وہ اللہ کی رضا ہے. اطمینان اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ملتا. بالکل. اور میں نے اس کو آسان طریقہ یہی سمجھا کہ لوگوں کی خدمت میں اطمینان ملے گا، اور اطمینان ملے گا تو اللہ کی رضا ملے گی، تو پھر کام بن گیا. پھر بھائی ماشاء اللہ. اور میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. وہ جو آپ بار بار اوپر والے کا شکر ادا کرتے ہیں اور نیچے والوں کا بھی ہے نا، تو اللہ کا شکر، اس کے بندوں کا شکریہ ہے. اور کینیڈا کا واقعی ہم جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. اچھا، یہ کرتے بھی رہنا چاہیے. BCMA کی جو ذمہ داری ہے نا، ہاں جی، میں اس کو
سب کامیابیوں سے بڑی کامیابی سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ. اس کے لیے اگین اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی کے لیے میرے پہ خاص نظر کی. شکر اور الحمدللہ. بہت سارے لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. صحیح. میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. صحیح. بی سی ایم ایک ایسا ادارہ ہے جو پورے بی سی میں مسلمانوں کی نمائندہ سب سے بڑی جماعت ہے, سب سے بڑی ایسوسیشن ہے. ماشاء اللہ. آپ اس طرح کہہ لیں کہ ہم پیدائش سے لے کے موت تک کے سفر کے ساتھی ہیں. صحیح. اور لازمی ہے. مطلب ہے ہر جگہ پہ جہاں ضرورت ہوتی ہے تو بی سی ایم میں لوگوں کے لیے معاون ہے. صحیح. تو یہاں پر بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستان میں اپنے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ کامیابی عطا فرمائی جہاں پہ بہت سے ملینز آف لوگوں کے پاؤں بھی نہیں ٹچ کیے ہوں گے. صحیح. میں اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں اپنی. شکر ہے مالک کا. شکر الحمدللہ. بی سی ایم میں ابھی رمضان کا مہینہ ہے. بالکل جناب. تو ہماری رونقیں بحال ہو جائیں گی. صحیح. بی بالکل. سی ایم میں کیونکہ ان کا مین بزنس ہی مسجدیں ہیں, اسکول ہیں, فیونر سروس ہے, لیکن بنیادی جو ہماری سہولت ہے وہ مسجد ہے. صحیح. اور ننائموں سے لے کے پرنس چارج تک ہر بڑے شہر میں اور چھوٹے شہروں میں ہم ایٹ لیسٹ ورشپ پلیس پرووائڈ کی ہے اپنے. صحیح. صحیح. رمضان ہے جہاں پہ لوگوں کا قدرتی بات ہے کہ اللہ کا جیسے حکم ہے کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. صحیح. جب شیطان قید کیے جاتے ہیں تو اللہ کے بندے اللہ کی طرف بڑھتے ہیں. صحیح. اب جب شیطان نہیں ہے تو اللہ کا بندہ تو اللہ کے گھر کی طرف جائے گا. بالکل. اور اب ہمارا کام یہ ہے جو اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے تو ہم اس مہمان کی توازے کیسے کریں. کیا بات ہے. واہ واہ. بی سی ایم میں اپنی تمام مساجد میں بہت سارے لوگ اس میں اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں, مسافر بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے بالخصوص افطاری کا بندوبست کرتی ہے ماشاء اللہ. تمام مساجد میں. صحیح. اس کے علاوہ ویکینڈز پہ فل افطاری ہوگی, ساتھ میں کھانا بھی ہوگا, شام میں تراویح کا بندوبست ہوگا, صبح میں قرآن پاک کی تفسیر کا بندوبست ہوگا. تو یہ پورا مہینہ برکتوں والا ہے. صحیح. بالکل. اور ہم ذاتی طور پر سمجھتے ہیں, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کو برکتوں کو سمیٹنے کے لیے یہ اللہ نے میرے پہ کرم کیا ہے, تو میں اس برکتوں کے سمیٹنے والوں میں میرا کچھ درجے میں میرا حصہ شامل ہے. شکر الحمدللہ. اور واہ واہ کیا بات ہے. صاحب سے اب آخر میں پوچھیں گے. اسد صاحب ایک تو پہلے یہ عائشہ صاحبہ جو ہے نا فرماتی ہیں سلام. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں؟ اور آپ آئے شو میں ہمیں بہت اچھا لگا. ساتھ ہی ساتھ عائشہ صاحبہ نے پوچھا پاکستان کی کون سی چیز یا بات یہاں مس کرتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال عائشہ نے کیا ہے. میرا تو سر سے پاؤں تک پاکستان کا ہے. صحیح. اس مٹی سے بنا ہوا ہے. کیا کیا مس کرتا ہوں, ساری زندگی مس کر دی پاکستان چھوڑ کے. صحیح. تو صحیح. ابھی تو اگر اس کی طرف جائیں گے تو مشکل ہوگا. بالکل. یہاں واپس آتے ہیں کینیڈا میں. مشکل ہوگا. وہ بہت لمبا سفر ہو جائے گا. صحیح. اب اسد صاحب یہ بتائیں, شو کا آخری حصہ ہے, کچھ ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں, لیکن آپ نے جو اب تک بتایا اور اب کچھ اور بتانا چاہیں تو بسم اللہ. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو تقدیر کے ساتھ جوڑا ہے. صحیح. کامیابی تقدیر کے ساتھ ہے اور تقدیر کے ساتھ تکرار نہیں ہے. صحیح. مقدر کو اللہ تعالیٰ نے پھر چند چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے. صحیح. اب مقدر سمجھ کے گھر بیٹھنا, کام چوری, کام نہ کرنا, صحیح. کام سے جان چھڑانا. صحیح. مقدر کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہے کہ انسان محنت اپنے حصے کی کرے, ہاں, ایمانداری کے ساتھ کرے, صحیح, دیانتداری کے ساتھ کرے اور اپنا کام سمجھ کے کرے. صحیح. پھر مقدر دور نہیں ہوتا. واہ واہ. پھر مقدر ضرور حاصل ہوتا ہے. رولا اسی وقت پڑتا ہے جب مقدر کے ساتھ تکرار یہ ہوتا ہے ہم شارٹ کٹ لیتے ہیں. یقین کریں شارٹ کٹ کبھی پہنچ تو جاتا ہے بندہ, ہاں, لیکن وہ پھر عارضی ہے. صحیح. اس میں اگر یہاں پہنچ گیا تو آگے مشکل ہوگی. صحیح. اور اگر یہاں رہ گیا تو پھر آگے آسان ہوگا. صحیح. تو میری اللہ تعالیٰ کی ذات کینیڈا میں, پاکستان میں, میں یہ نہیں کہتا کہ کینیڈا میں نہیں آنا چاہیے. کینیڈا
از اسٹل اے لینڈ آف اپرچونٹی. صحیح. نظام ہے نا, نظام کی صرف فرق ہے. اگر یہ سارے کا سارا نظام پاکستان میں آ جائے تو یہ لوگ جو وہاں سے آ کے یہاں کامیاب ہو گئے ہیں یہ وہاں پہ زیادہ کامیاب ہو جائیں گے, اس لیے کہ اتنی قربانی دینے کے بعد بھی کامیابی حاصل کر لی. تو اگر قربانی نہ رہی, وہ سب کچھ جو ہم چھوڑ کے یہاں آئے ہیں, میرے ماں باپ بھی رہے ساتھ, میرے بہن بھائی رہے, تو پھر کامیابی کہاں تک بڑھے گی؟ صرف نظام کی ٹھیکی ہے. صحیح. اگر نظام ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ہے. تو ہم دعائیں کر سکتے ہیں اس کے لیے. انشاءاللہ. تو میری جو بھی کینیڈا آنا چاہے, اس سفر میں شامل ہونا چاہے, ان چیزوں کو اپنا کے آئے کہ کام کو کام سمجھنا ہے. مجھے آپ کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ایک لقمہ جو میں نے آپ نے کھانا وہ لکھ دیا. تو یہ ایمان ہو, یقین ہو, تو پھر کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی. انشاءاللہ, آمین. اور اسد گوندل صاحب سے باتیں ابھی بہت باقی ہیں. اچھا, آپ نے اسد صاحب جاتے جاتے اگر آپ کچھ 1 منٹ اور ہیں جی, میں ضرور کچھ اپنی اس آرگنائزیشن کے متعلق جسے میں اپنا پراؤڈ سمجھتا ہوں کہ ہم, جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہماری تمام مساجد میں افطاری کا بندوبست ہوگا. صحیح. کچھ جو آپ نے فرمایا 11 یا 12 سے جو شروع ہو جائے گا انشاءاللہ شروع ہوگا. صحیح. کچھ جو کم خوش قسمت لوگ ہیں, میں تو سب کو, جو انسان اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ نے آزاد دیے ہیں, سارے خوش قسمت ہیں, لیکن کم خوش قسمت بندوں کو جن کو تھوڑی سی مالی پریشانی ہے, ہماری تمام مساجد رمضان میں لوگوں کے دیے ہوئے پیسے کو لوگوں پہ خرچ کرتی ہے. صحیح. اگر کسی کو مالی ضرورت ہو تو ہمارا ایک نظام ہے جس کے مطابق آپ اپنی ہماری برانچز میں جا کے آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. آپ زکوٰۃ کے اگر حقدار ہیں تو زکوٰۃ آپ کو ملے گی. اور BCMA پہ اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. صحیح. ہم تقریباً $1 ملین کے قریب زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسری بات, زکوٰۃ دینا ہے اور زکوٰۃ لینا بھی ہے. BCMA آپ کی زکوٰۃ کی ضامن ہے. صحیح. آپ یقین سے دیجئے, آپ ٹرسٹ کر کے دیجئے کہ آپ کے پیسہ BCMA اس کے اوپر 0% چارج رکھتی ہے. ایڈمن چارج بھی ہم نہیں لیتے. صحیح. جس ہاتھ سے آپ دیتے ہیں ہم اسی ہاتھ سے آگے کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اور کچھ سالوں سے ہم سارے کا سارا پیسہ ہم لوکل ہی استعمال کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ سارے امیر ہیں, سارے امیر نہیں ہیں, پاورٹی لیول سے نیچے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو BCMA کی تمام مساجد میں خوش آمدید. ہم آپ کو بہترین سروس میسر ہوگی اور پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. جی اچھا, یہ یہاں پر جاتے جاتے میں جو فہد بھگت صاحب ہیں یا سعدیہ مبشر ہیں, اکبر علی پنجوانی ہیں, شہریار کھرادی ہیں, اور مقصود علی ثابت کا تو خصوصاً یہ سوال تھا کہ ڈونیشن کیسے دے سکتے ہیں, وہ اسد صاحب نے ویسے ہی بتا دیا. اب چونکہ شو کا ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا ہے تو اسد صاحب میں بہت شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آئندہ پھر تشریف لائیے گا رمضان اور عید تک, اور اس کے بعد بھی جو آپ کے اعلانات بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ شو میں کرتے رہیں گے. کامیاب و کامران پاکستانی میں آج میرے مہمان تھے اسد گوندل صاحب. انشاءاللہ یہ ویڈیو ہم سوشل میڈیا پہ آپ سے شیئر کریں گے, ضرور دیکھیے گا. اسد گوندل صاحب بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ کی ریڈ FM کی مینجمنٹ کا بھی, جنہوں نے مجھے موقع دیا میری آواز کو لوگوں تک پہنچنے کے لیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب, اور آپ سب کا سننے کے لیے بہت شکریہ. یوں ہی سنتے رہیے گا ریڈ FM. اب اگلے شو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. سلام, نمستے, ست سری اکال.